बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मुझे कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को? कोई कंफर्म कर दे जी, किसी को अनम्यूट करें, हैंड रेज करे जी कोई और बताए कि आवाज़ ठीक आ रही है। हाँ जी अली जाहिद को करवाना जी, आवाज़ ठीक आ रही है? उसकी तो अपनी आवाज़ नहीं आ रही। चलो कोई और हैंड रेज करके बता दो भाई आवाज़ ठीक आ रही है जी। उमर सब जी भाई, आवाज़ ठीक आ रही है आपको उमर? जी सर, आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है आपकी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, कल हम लोगों ने जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे ऑडिटिंग के वो हमने डिस्कस किए कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हैं ये क्या हैं। हमने इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर और जो है वो प्रोफेशनल बिहेवियर की बात की। इंडिपेंडेंस का भी कहीं जिक्र हुआ। अब बेसिकली इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को मैंने बताया था, हमने कल जो पढ़ा कि इनको कुछ ख़तरात लाहक होते हैं। उन ख़तरात की मौजूदगी में ऑडिटर, अगर वो मटेरियल हैं, सिग्निफिकेंट हैं, तो ऑडिटर को ऑडिट नहीं करना चाहिए। हमने ये भी पढ़ा कल। अब वो ख़तरात क्या हैं? उन ख़तरात को मतलब ये जो हम यहाँ पर थ्रेट्स बोलेंगे, ठीक है, ये जो थ्रेट्स हैं ये फंडामेंटल प्रिंसिपल वाइज नहीं है। जैसे कि जी ये जो इंटेग्रिटी है तो इसको जो थ्रेट होता है उसे ये कहेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी के थ्रेट को ये कहेंगे, ऐसा नहीं है। ओवरऑल थ्रेट्स जो हैं उनको हमने 5 हिस्सों में शायद तकसीम कर दिया कि चाहे वो इन फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर जो भी थ्रेट्स होते हैं उनको हम 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि दे कैन बी ऑफ 5 टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो थ्रेट है, अच्छा अब हमने करना क्या है, हमने ये थ्रेट्स पढ़ने हैं, समझना है कि कौन सा थ्रेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर उनकी कुछ एग्जांपल्स देखनी है और फिर उन थ्रेट्स को हमने सेफ गार्ड कैसे करना है, उनसे बचना कैसे है, ये अल्टीमेटली हम डिस्कस करेंगे। मेरा ख्याल कोई बच्चा ना अनम्यूट हुआ है, चेक करो जरा। हाँ, इसको उमर को करो, म्यूट करो। ओके, अच्छा जी, तो हमने ये भी पढ़ना है कि मुख्तलिफ थ्रेट्स जो हैं जो अभी पढ़ेंगे उनको सेफ गार्ड कैसे किया जा सकता है, उनसे बचा कैसे जा सकता है। ठीक है, तो पीछे तो प्रोसेस पढ़ लिया कि जी ऑडिटर ने जो थ्रेट्स हैं उन्हें एवेल्यूएट करना है, फिर उनकी सिग्निफिकेंस डिटरमिन करनी है और फिर उनके लिए सेफ गार्ड, अगर जो मटीरियल सिग्निफिकेंट हैं तो सेफ गार्ड बनाने हैं। तो सबसे पहला जो थ्रेट है दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। क्या कहेंगे इसे? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, ये अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, अभी ये पीछे जो चीनी कमीशन वगैरह और आटा कमीशन पता नहीं क्या क्या, तो वो ये बात करते हैं कि यार काबीना में वही लोग इनकी इंपोर्ट और इनकी सब्सिडी के फैसले कर रहे होते हैं जो खुद इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसी सिचुएशन को कहेंगे कि ऐसी सिचुएशन में एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एग्जिस्ट करता है कि उनका अपना फ़ायदा है किसी चीज़ के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है टू दी फॉर दी सेक ऑफ दी, अगर हम ऑडिटर की बात करें तो ऑडिटिंग, और गवर्नमेंट की बात करें फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑडिटर की बात हो रही है कि ऑडिटर का अगर किसी काम के अंदर अपना ज़ाती मुफाद है तो ज़ाती मुफाद अदर देन ऑडिट, ऑडिट तो मेरा मुफाद है ही है, ऑडिट के अलावा अगर मेरा कोई मुफाद है तो ये बहुत 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 बड़ा एक सेल्फ इंटरेस्ट है। ठीक है, जिसकी मौजूदगी के अंदर मसलन फ़र्ज़ कर लें कि मैं ये कहता हूँ कि जनाब जिस क्लाइंट का मेरे पास ऑडिट है
तो मेरा भाई को बिजनेस करता है, तो मेरा भाई उसका सप्लायर भी है, मतलब उसे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है उस कंपनी को। तो अब क्या है, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, मेरा मीन मेरे भाई का, ठीक है, ज़ाती तौर पर या थ्रू माय ब्रदर मेरा इंटरेस्ट वहाँ एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या है, ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट उसमें लिखा हुआ है, द थ्रेट दैट ए फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट विल इनअप्रोप्रिएटली इन्फ्लुएंस द चार्टेड अकाउंटेंट्स जजमेंट और बिहेवियर। ठीक है, थ्रेट सेल्फ इंटरेस्ट तो ये हो गया कि मेरे भाई का वहां पर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, ये सेल्फ इंटरेस्ट हो गया। अब थ्रेट का क्या मतलब है कि शायद इस वजह से ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दे। ये जो लिखा है ना कि इनअप्रोप्रिएट इन्फ्लुएंस द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जजमेंट और बिहेवियर। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो जजमेंट है उसको ज़ाहिर है आप फिर जब आप रेड एनक लगाते हैं तो आपको हर चीज़ रेड नज़र आनी शुरू हो जाती है। जब आपके इंटरेस्ट का मामला होगा तो फिर आपके सामने कोई पॉइंट आएगा तो पहले आप अपना इंटरेस्ट वॉच करेंगे, उसके बाद फिर कोई, ये कुदरती सी बात है। ठीक है, तो बहरहाल हम ये नहीं कह रहे कि वाकई ऐसा होगा, हम कह रहे हैं कि इसका खदशा होता है। ओके, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अच्छा, सेल्फ रिव्यू का मतलब ये होता है कि मैं अपने ही काम को रिव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज जो है ये भी मेरी ओपिनियन को इनअप्रोप्रिएटली अफेक्ट कर सकती है, ये वाला थ्रेट जो है। मसलन फर्ज कर लें मैं किसी क्लाइंट की बुक कीपिंग कर रहा हूँ, किताबें लिख रहा हूँ उस क्लाइंट की, और बाद में ऑडिट भी मैं ही उसका कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं अपनी ही लिखी हुई किताबों को ऑडिट कर रहा हूँ। तो जब मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो मेरे बैक ऑफ माइंड के अंदर एक ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होगी कि कोई नहीं यार, मैंने किताबें लिखी हैं, ठीक ही हैं, तो मैं वहां से गलती नहीं निकाल सकूंगा। तो अगर हम अपने ही काम को किए हुए, अब इन तमाम को हमने सेफ गार्ड भी करना है, वो आगे जाके पढ़ेंगे कि सेफ गार्ड कैसे करना है। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ थ्रेट्स को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, so लिखा द थ्रेट दैट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट विल नॉट अप्रोप्रिएटली evaluate the result of a previous judgment made or activity or service performed by the chartered accountant। previous activity done, previous service made, वो जो मैंने उनकी बुक्स लिख के दी थी वो प्रीवियस सर्विस थी, प्रीवियस एक्टिविटी थी, तो उसकी वजह से मैं अपनी सही जजमेंट जो है ऑडिट के अंदर जो है वो इस्तेमाल नहीं करूंगा। इस बात का जो डर, खौफ, खदशा है उसे हम सेल्फ रिव्यू थ्रेट कहते हैं। और बाय अनदर इंडिविजुअल विद इन द चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑन विच द अकाउंटेंट विल रिलाई व्हेन फॉर्मिंग जजमेंट। या कह रहा है वो खुद उसने वो काम किया हुआ हो, या उसके ऑफिस के अंदर, उसके फर्म के अंदर किसी और बंदे ने काम किया और उसके किए हुए काम के ऊपर मैं रिलाई कर रहा हूँ। तो वो चूंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, लिहाजा इस सूरत हाल के भी अंदर हम कहते हैं कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट जो है वो एग्जिस्ट करता है। उसके बाद आ जाती है जी एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी का मतलब ये होता है कि मैं अपने क्लाइंट को किसी जगह पे एडवोकेट कर चुका हूँ ऑडिट करने से पहले। एडवोकेट का मतलब होता है मैं उसकी हमायत कर चुका हूँ, मैं उसके किसी एक्शन की, उसकी किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसके किसी डाटा के ऊपर मैं उसकी फेवर में बोल चुका हूँ, उसकी हमायत कर चुका हूँ। मसलन कंपनीज ने शेयर इशू करने हैं, आईपीओ करना है कंपनी ने, तो जब आईपीओ किया जाता है तो उसके अंदर लोग रोड शोज करते हैं, ऑडिटर का सर्टिफिकेट होता है, ऑडिटर उस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब मैं उस कंपनी के रोड शोज में इन्वॉल्व हूँ कि जी प्रमोशन के अंदर के जी शेयर खरीद लें इस कंपनी का। ठीक है, और हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मैंने शेयर रोड शोज किए, उनमें उनके साथ टीम का मेंबर के तौर पर काम करता रहा, बेच दिए शेयर। उसके बाद उसी कंपनी का जब ऑडिट करने लगा तो वो जो मैंने रोड शोज के अंदर बातें करता रहा हूँ, ऑडिट के अंदर उसके उलट कुछ चीजें सामने आ रही हैं। अब मेरे लिए बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि मैं तो लोगों को तबलीग करता रहा हूँ कि इस कंपनी का शेयर खरीदें, ऐसे है और वैसे है। अब ऑडिट के अंदर मैं एक ऐसी क्वालिफिकेशन लगाने जा रहा हूँ जिसकी वजह से वो मेरी पहली कही हुई बातें जो है नेगेट हो रही हैं। ठीक है, लिहाजा क्लाइंट
کہ جب آپ ایڈوکیسی کرتے ہیں کسی بھی معاملے کے اندر تو یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہوتا ہے ٹوورڈز دی انڈیپینڈنس، ٹوورڈز دیز فنڈامنٹل پرنسپلز آف آڈٹ. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ایڈوکیسی تھریٹ کا مطلب کیا ہے؟ دا تھریٹ دیٹ اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ول پروموٹ اے کلائنٹ اور امپلائر پوزیشن. یہ جگہ جگہ امپلائر لکھا ہوا ہے نا، تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امپلائر اس لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ ممبرس کے اوپر کوڈ اپلائی ہوتا ہے. آپ اس کے بغیر اسے پڑھیں گے نا تو آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ کاٹ دیتا ہوں میں، امپلائر فرض کریں ایک لمحے کے لیے، یہ کاٹ دیا میں نے. ٹھیک ہے، یہ اور بھی کاٹ، ایسے پڑھ رہے ہیں. The threat that a chartered accountant will promote a client's position to the point that the chartered accountant's objectivity is compromised. میں نے اتنا ان کے بارے میں کہہ دیا، اتنی اچھی اچھی باتیں کر دیں کہ میری جو بینگ آڈیٹر پوزیشن جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ ایڈوکیسی تھریٹ کہلاتا ہے. اور اگر میں کسی آرگنائزیشن کا امپلائی ہوں تو میں نے اس آرگنائزیشن کے بارے میں لون لینے گیا ہوں ان کے لیے، میں نے بینک میں جا کے ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ کل کو مجھے ان باتوں سے نگیٹ کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ بیسیکلی ایڈوکیسی تھریٹ ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی فیملیرٹی تھریٹ. فیملیرٹی تھریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی میرا بہت کلوز ریلیشن شپ ہے، میں کلائنٹ کے ساتھ بہت زیادہ فیملیئر ہوں ڈیو ٹو لانگ ایسوسیشن. میں ہر سال ان کا آڈٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جی جو وہ بنا کے دیتے ہیں وہ ٹھیک ہی ہیں، وہ بندے ہمارے ساتھ فیملیئر ہیں، وہ ہمارے ساتھ غلط بیانی نہیں کر سکتے. یہ والی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ میری آڈیٹنگ کوالٹی کے اوپر کمپرومائز کر سکتی ہے. لہذا فیملیرٹی تھریٹ سے کیا مراد ہے؟ the threat that due to a long or close relationship with a client or employer، یہ employer پھر اسی طرح سے یوز ہو رہا ہے. a chartered accountant will too sympathetic to their interest and too accepting of their work. ٹھیک ہے، or to accepting their work. یہ ٹو بولا ہے. ٹھیک ہے کہ جی ان کے ساتھ میرا رویہ بڑا سمپتھیٹک ہے کہ یار 15 سال کا ساتھ ہے، اب یہ غلط تھوڑی بات کریں گے، صحیح بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں ان کے کام کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہر طرح کی اس کی جو انفارمیشن ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں میں اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ کیا ہے؟ فیملیرٹی تھریٹ ہے کہ اوور دا ایئرس میں اتنا فیملیئر ہو گیا ہوں کلائنٹ کے ساتھ کہ وہ جو میرے ذہن کے اوپر ان کا فیملیئر ہونا جو ہے وہ میری آڈیٹنگ کیپیسٹی کو افیکٹ کر سکتا ہے. اس لیے اسے فیملیرٹی تھریٹ کہتے ہیں. انٹیمیڈیشن تھریٹ، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے جی؟ فرام آبجیکٹیولی بیکاز آف ایکچوئل اور پرسیوڈ پریشر. یہ انٹیمیڈیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پریشرائز کیا جائے، آپ کسی کے زیر اثر آ جائیں. کیا ہو؟ آپ کو پریشرائز کیا جائے یا آپ کسی کے زیر اثر آ جائیں. تو اس صورتحال کے اندر بھی جب مجھے بہت پریشرائز کر دیا جائے گا یا کسی اور وجہ سے میں کسی کے زیر اثر آ جاؤں گا تو میری کام کرنے کی جو کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ ریڈیوس ہو جائے گی. یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ the threat that a chartered accountant will be deterrent from acting. deterrent کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ deterrent کا مطلب ہوتا ہے روکنا. ٹھیک ہے، from acting objectively کہ میں اپنے آبجیکٹو کے مطابق مجھے کام کرنے سے روکا جا رہا ہے بیکاز آف ایکچوئل اور پرسیوڈ پریشر. کہ یا تو آپ کے اوپر ایکچولی کوئی پریشر ہے یا آپ نے پریشر لے لیا ہے. پرسیوڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ آپ خود بخود پریشر فیل کرنے لگے ہیں. انکلوڈنگ اٹمپٹس ٹو ایکسرسائز انڈیو انفلوئنس اوور دا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اور وہ پریشر کی شکل جو ہے وہ انڈیو انفلوئنس کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. تو جب یہ والا اس طرح کے معاملات ہوں گے کہ آپ کے اوپر انڈیو انفلوئنس ہوگی یا آپ کے اوپر ایکچوئل پریشر ہوگا یا پرسیوڈ پریشر ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو ہم کہیں گے کہ ایک تھریٹ ایگزسٹ کرتا ہے کہ آڈیٹر اس پریشر کے اندر آ کے اپنی آڈیٹنگ کیپیبلٹیز جو ہیں ان کو پراپرلی پرفارم نہ کر سکے. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم انٹیمیڈیشن تھریٹ کہتے ہیں. دیکھیں ان کے اندر تھوڑا تھوڑا فرق ہے. سیلف انٹرسٹ میں فائنینشیل امپیکٹ زیادہ ہے، ریویو کے اندر اپنے ہی کیے ہوئے کام کو ریویو کرنے کا امپیکٹ زیادہ ہے. ایڈوکیسی کے اندر آپ پہلے کلائنٹ کے لیے کسی جگہ پر پازیٹیو امیج دے چکے ہیں اور اب آپ کو نیگیٹو ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. فیملیرٹی کا مطلب ہے کہ آپ کا کلائنٹ کے ساتھ ریلیشن اس طرح کا اور اوور دا ایئر آپ سالوں سال سے کام کر رہے ہیں اور آپ فیملیئر ہو گئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں یار ٹھیک کیا جو کچھ بھی بتایا گیا.
اور انٹیمیڈیشن کے اندر انڈو انفلوئنس جو ہے یا کسی بھی قسم کا پریشر جو ہے وہ آپ کی آڈیٹنگ کیپیبلٹی اور کیپیسٹیز کو افیکٹ کر سکتا ہے. آگے چلیں. اب یہ ایگزامپلز ہیں, میں ایک ایک ایگزامپل پڑھوں گا, آپ لوگوں نے اس کو سب پیپر میں کوشچن ہی نہیں ایگزامپلز میں سے آتا ہے, وہ پوچھتا ہے کہ بھئی گیو سم ایگزامپل آف سیلف انٹرسٹ تھریٹ, ایسے پوچھ لے گا, یا وہ اسٹیٹمنٹ لکھے گا, پوچھے گا کہ اس کے اندر کون سا تھریٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو جب تک آپ نے اچھی طرح پڑھا نہیں ہوگا you would not be able to identify the threat. اوکے, سرکمسٹانسز جن میں سیلف انٹرسٹ تھریٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے, ایگزامپلز ویئر سیلف انٹرسٹ تھریٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. نمبر 1, a member of assurance team having a direct financial interest in the assurance client. سیدھی سی بات ہے, اس کا ڈائریکٹ فائنینشیل انٹرسٹ ہے. کوئی فائنینشیل انٹرسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, مثلا اس کو یہ کہا گیا کہ بھائی یہ آڈٹ مکمل کرو, اس کے بعد تم ادھر جاب پہ آ جاؤ, تمہیں ہم اتنے کی جاب دے دیں گے. اب جب آپ نے اسی جگہ پہ جاب پہ جانا ہے اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی جاب پہ آ جاؤ, تو آپ کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ ایسے کلائنٹ کو آپ کیا کریں, ایسے کلائنٹ کو آپ اس کے اندر کوئی خامی نکال لیں, کوئی کوالیفیکیشن لگائیں, ظاہر ہے آپ نے وہاں جاب کرنی ہے. ٹھیک ہے. A firm having undue dependence on total fees from a client, یہ دیکھیں انڈیو ڈپینڈنس کسی ایک کلائنٹ کی نہیں ہونی چاہیے. فرض کریں میری فیس جو ہے فرض کریں سال کی 10 کروڑ روپیہ ہے, اس میں سے اگر 8 کروڑ روپیہ مجھے ایک ہی کلائنٹ دیتا ہے تو اس ایک کلائنٹ کی کا 8 کروڑ روپیہ فیس دینا جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ سیلف انٹرسٹ تھریٹ ہے. ٹھیک ہے. کلائنٹیج جو ہوتی ہے ان میں کوئی ایک, اس کا مطلب آپ کی ساری گیم جو ہے وہ ایک ہی کلائنٹ کے اوپر چل رہی ہے, وہ چلا گیا تو آپ کی فرم بیٹھ جائے گی. ٹھیک ہے. تو جیسے یہ بھی آج کل حالات ہیں, ٹھیک ہے, تو بہت ساری فرمز فارغ ہوئی ہیں اسی لیے کہ وہ ڈپینڈ کر رہے تھے پرٹیکولر کلائنٹس کے اوپر. اب وہ کیش فلو ٹائٹ ہوئے, انہوں نے کہا بھائی سوری اب پیسے نہیں ملیں گے. تو اب فرم چونکہ ڈائیورسیفیکیشن نہیں تھی کلائنٹس کی, ٹھیک ہے, تو لہذا ایک بندے پہ ڈپینڈ کر رہے تھے, وہ بندہ ہاتھ کھینچ لے گا تو فرم کو مسئلہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. A member of the assurance team having significant close business relationship with an assurance client. A member of the assurance team having significant close business relationship. Significant, میں نے بتایا کہ میں انگیجمنٹ پارٹنر ہوں, میرا بھائی کا کوئی بزنس ریلیشن شپ ہے اس کلائنٹ کے ساتھ, تو کیا ہوا, بہت بڑا سیلف انٹرسٹ تھریٹ ہے کہ میرا ایک کلوز ریلیشن شپ کا فائنینشیل انٹرسٹ ادھر انوالو ہے, اینڈ سو آن. تو یہ آپ نے بھائی سارے پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو ایک ایک دفعہ سب کو پڑھنا ہے. جس کی سمجھ نہیں آئے گی سرکل کر کے آئیے گا, کل جب ہم کلاس شروع کریں گے تو بتائیے گا کہ سر یہ کس طرح سیلف انٹرسٹ ہے, پوچھیے گا تو میں ایکسپلین کروں گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ گیا جی سیلف ریویو, اس کی بھی ایک دو ایگزامپل ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. فرم ایشوئنگ ایشورنس رپورٹ آن افیکٹونیس آف دی آپریشن آف فائنینشیل سسٹم آفٹر ڈیزائننگ اور امپلیمنٹنگ دا سسٹم. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھو کہ ہم نے کیا کیا, ہم نے کسی فرم کا ڈیزائن کیا سسٹم, اور پھر بعد میں ہمیں ہی کہا گیا کہ اس کی افیکٹونیس کے اوپر رپورٹ دیں. اب اس سے بڑا سیلف ریویو تھریٹ کیا ہوگا کہ میں اپنے ہی بنائے ہوئے سسٹم کے اوپر خود ہی رپورٹ دے رہا ہوں. میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے بک کیپنگ کی, کہ میں اپنی ہی بنائی ہوئی بکس آف اکاؤنٹس کے اوپر میں آڈٹ اوپینین دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح a firm having prepared the original data used to generate records, یہ میں نے ابھی آپ کو بک کیپنگ کی اگزامپل دی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے بھی ہے, یہ بھی آپ نے اس کو بھی ایک دفعہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے جی ایگزامپل آف سرکمسٹانس دیٹ کریٹ ایڈوکیسی تھریٹ. ایڈوکیسی, یہاں پر میں فرم کو پہلے پروموٹ کر چکا ہوں. دا فرم پروموٹنگ شیئرز ان این آڈٹ کلائنٹ, ان این آڈٹ کلائنٹ, دا فرم پروموٹنگ شیئر. دیکھیں یہ ایم ٹیکس کا آئی پی او ہوا تھا, تو ہم پوری ٹیم جو ہے, کیونکہ ہم اس آئی پی او میں انوالو تھے, سنگاپور گئے, روڈ شوز کیے, گوروں کو سارے شیئر بیچ دیے. ٹھیک ہے. اور بعد میں کمپنی ڈیفالٹ کر گئی, وہ خیر ایک علیحدہ ایشو ہے. اب اگر میں ادھر ان کو شیئر بیچ کے آئے ہوں اور بعد میں فرض کریں میں ہی اس کا آڈیٹر ہوتا ہوں, تو میں کس طرح کوئی کوالیفیکیشن بنتی ہے, تو میں کیسے کوالیفیکیشن لگاؤں گا. میں کہوں گا یار میں ابھی 2 مہینے پہلے تو ان کو یہ کہہ کے آؤں کہ کمپنی کا شیئر ہے, وہاں جائے گا وہاں جائے گا. اب اگر میں نے یہ کوالیفیکیشن لگا دی تو کمپنی کا تو بڑا غرق ہو جائے گا. تو کیا ہوا
تو یہ کیا ہے, یہ ایک ایڈوکیسی تھریٹ ہے. اگر تو میں نے اسے اس کے شیئر کو پروموٹ کیا ہے اور اب میں اس کو آڈٹ کر رہا ہوں, تو یہ ایک ایڈوکیسی تھریٹ ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایکٹنگ ایز این ایڈوکیٹ, ٹھیک ہے, مطلب آپ آڈیٹر بھی ہیں, جیسے ایم ایس صاحب ٹیکس کا کیس لڑتے ہیں تو وہ ٹیکس کے اندر کوئی ایسا آرگیومنٹ دیتے ہیں جو صرف ٹیکس سیونگ کر رہا ہے, لیکن جب وہ آپ آڈٹ کے لیے آتے ہیں, جب بینگ آڈیٹر آپ اس کی رپورٹ سائن کر رہے ہیں, تو آپ کا وہ جو آرگومنٹ ہے وہ آڈیٹنگ پرنسپل کے خلاف ہے اور آپ کو رپورٹ کوالیفائی کرنی ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر بھی آپ ایڈوکیسی تھریٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اس کے بعد آ جائے فیملیرٹی تھریٹ کے اوپر. کلاس آج ہم تھوڑی سی چھوٹی کریں گے, طبیعت آج میری سیٹ نہیں ہے, تو بہرحال اس کو مکمل کریں گے. یہ جو سیف گارڈ کے اوپر ہم کل بات کریں گے, آج ہم نے یہ کر کے اور ایگزامپل کر کے کلوز کرنا ہے اسے. A member of the engagement team having close immediate family member who is director or officer of the client. ٹھیک ہے, کہ انگیجمنٹ ٹیم کا ایک ممبر جو ہے اس کا بہت کلوز ریلیشن شپ ہے, جس کمپنی کا آپ آڈٹ کر رہے ہیں اس کے ڈائریکٹرز کے ساتھ, اس کے آفیسر کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو بتا دیتے ہیں, تعلق پرانا ہے, کلوز ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ سارا کچھ ہے, تو آپ کہتے ہیں ہاں یار ٹھیک ہے, میں فیملیئر ہوں ان سے, یہ میرے جاننے والے لوگ ہیں, یہ غلط بیانی تو نہیں کر رہے ہوں گے. تو دس از کالڈ فیملیرٹی تھریٹ. یا فیملیرٹی تھریٹ ایسے بھی ایگزسٹ کرتا ہے کہ آپ ایک آڈٹ سالوں سال سے کر رہے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں, ہمارا ایک کلائنٹ ہوتا تھا جنگ کا, صوفی, پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا, صوفی ٹیکسٹائل, تو وہ اتنی ایکوریٹ اکاؤنٹ لے کے آتے تھے, اس میں کبھی غلطی نہیں ہوتی تھی, اور میں پرسنلی کئی سال ان کو آڈٹ کرتا رہا ہوں آرٹیکل میں. اور پھر جب فرم میں ہم بنائی ہے تو وہ ہمارے ساتھ موو کر گئے تھے, تو اس کے بعد بھی تو ان کے اکاؤنٹ میں ہم کوئی ایڈجسٹنگ انٹری نہیں ڈال سکتے تھے کوشش کے باوجود, ٹھیک ہے. تو یہ کیا تھا, اب وہ میں نے ایک دفعہ کہا کہ یار یہ اس دفعہ آڈٹ میں نہیں کروں گا, میں نے احمد کو کہا کہ یار آپ, احمد صاحب نے ایک انٹری نکال لی, زیادہ نہیں, ایک نکال لی. میں فیملیئر تھا, ہاں یار یہ ٹھیک ہی ہوتا ہے ہر سال, تو یہ بھی فیملیرٹی تھریٹ جو ہے اس کو اسی زمرے میں آتا ہے. A member of engagement team having close immediate family member who is an employee of the client, ٹھیک ہے, یہ بھی وہی بات ہے. A director officer of client of an employee, یہ بھی وہی بات ہے. A chartered accountant accepting gifts or preferential treatment from a client unless the value is trivial or inconsequential. trivial ہوتی ہے معمولی سی, کہ جی عام طور پر گفٹ جو ہیں they should not be accepted by the auditor, ٹھیک ہے. یہ فائنینشیل انٹرسٹ تھریٹ میں بھی آتا ہے, فائنینشیل اپنا سیلف انٹرسٹ میں بھی آتا ہے, اور یہاں پر فیملیرٹی تھریٹ میں بھی آتا ہے, کہ جب لوگ مجھے تحفے تحائف دینا شروع کر دیں گے تو ان کی خامیاں مجھے نظر نہیں آئیں گی, ٹھیک ہے, میری آنکھیں بند ہو جائیں گی. وہ تحفہ تحائف جو ہے وہ مجھے اس طرح سے کام نہیں کرنے دے گا جس طرح سے کہ مجھے کرنا چاہیے. سینئر پرسنل ہیونگ لانگ ایسوسیشن ود ایشورنس کلائنٹ, ٹھیک ہے, لانگ ایسوسیشن میں, تو پھر میں کیا کہوں گا, پھر میں ان سے فیملیئر ہوں, سینئر پرسن کوئی کلائنٹ کا جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ میری, یا ہیونگ اے لانگ ایسوسیشن ود دی ایشورنس کلائنٹ, یا فرم کا جو سینئر ممبر ہے اس کا کلائنٹ کے ساتھ بڑا اسٹرانگ اور کلوز اور لمبا ریلیشن ہے, سالوں سال سے وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, تو ایسی صورتحال کے اندر بھی ایک فیملیرٹی تھریٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. آگے چلیں, اوکے. اس کے بعد آ گیا جی انٹیمیڈیشن تھریٹ. انٹیمیڈیشن تھریٹ یاد رکھنا ہے تھوڑا تھوڑا ایک ایک لفظ, کہ انٹیمیڈیشن تھریٹ کا تعلق انڈے انفلوئنس کے ساتھ, ٹھیک ہے. فیملیرٹی تھریٹ کا تعلق, پیچھے چلیں جی ذرا, لانگ ایسوسیشن کے ساتھ, ٹھیک ہے. اس طرح ایک ایک ورڈ یاد رکھیں گے تو آپ اس کو کوپ کر سکیں گے. اور ایڈوکیسی کا تھریٹ جو ہے وہ کلائنٹ کی پاسٹ پروموشن کے ساتھ ہے, پیچھے چلیں جی. اور اسی طرح یہ جو سیلف ریویو کا تھریٹ جو ہے یہ اپنے ہی کیے ہوئے کام کو ریویو کرنے کے ساتھ اس کا ہے, اور سیلف انٹرسٹ کے اندر فائنینشیل بینیفٹ جو ہے آپ کا وہ انوالو ہوتا ہے. آگے چلیں جی صاحب, یہ آ گیا. A firm being threatened with dismissal from a client engagement, پریشر ہے کہ بھائی اگر یہ تم لوگ ہر وقت آپ کو یہی خدشہ رہے کہ یار ان کا کام صحیح نہ کیا تو یہ کیا کریں گے,
یہ ہمیں ڈسمس کر دیں گے، فارغ کر دیں گے. تو یہ جو ڈسمسل کا خدشہ ہے، خطرہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے اور انٹیمیڈیشن ہے. ظاہر ہے پریشر ہوتا ہے اس چیز کا بھی. ایک آڈٹ کلائنٹ انڈیکیٹنگ دیٹ اٹ ول ناٹ اوارڈ اے پلان نان انشورنس. ہاں، آپ نے کلائنٹ نے آپ کو آڈٹ کے لیے اپوائنٹ کیا اور ساتھ ہی انہوں نے آپ کو ٹیکس کنسلٹنسی بھی دے دی. انہوں نے کہا جی آپ ہمارا آڈٹ کریں اور اس کے بعد پھر ہماری ٹیکس کنسلٹنسی بھی کریں، ریٹرن فائل کریں آڈٹ فن. اب ڈیورنگ آڈٹ جو ہے وہ اگر اس میں کوئی گڑبڑ نکلتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی دیکھ لیں، اگر آپ یہ کوالیفیکیشن لگائیں گے تو ہم آپ کو ٹیکس کا کام نہیں دیں گے. تو یہ جو بات لکھی ہوئی ہے نا کہ the audit client indicating that اگر آڈٹ کلائنٹ یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ it will not award a planned non assurance engagement. ٹیکس کنسلٹنسی نان انشورنس انگیجمنٹ ہے نا، تو اگر آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم آپ کو نہیں دیں گے تو ان کا یہ کہنا جو ہے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی انٹیمیڈیشن ہے، یہ بھی ایک پریشر کریٹ کر دیتا ہے. A firm being threatened with litigation by the client. کلائنٹ نے کہا جی ہم آپ نے کوئی اس دفعہ کوالیفیکیشن لگانا چاہ رہے ہیں اور وہ ایک ایسا ٹریٹمنٹ جو آپ سالوں سال سے کر رہے ہیں، اب آپ کو سمجھ لگی کہ یار وہ غلط کر رہے ہیں، آپ صحیح کرنا چاہ رہے ہیں اس دفعہ، تو وہ آپ کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کے اوپر کیس کر دیں گے کہ آپ اتنے سال تو ایسے کرتے رہے ہیں اور اس سال آپ نے یہ والا معاملہ شروع کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک پریشر ہے. A firm being pressured to reduce inappropriately the extent of work performed in order to reduce fee. کہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب فیس کم کرنی ہے تو آپ کام کم کر لیں، تو یہ جو آپ کے اوپر یہ والا پریشر ہے کہ جی فیس کم دینی ہے ہم نے تو آپ اس کے بدلے میں کام کم کر لیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا انٹیمیڈیشن تھریٹ ہے. اسی طرح یہ بھی اس نے ایگزامپلز دی ہوئی ہیں، آپ نے ان کو دیکھنا ہے. نیچے دیکھیں ذرا. Your search firm is auditor of Happy Goods. The audit manager has just become engaged to the managing director's daughter. یہ دیکھیں آڈٹ مینیجر کی جناب انگیجمنٹ ہو گئی ہے جس کلائنٹ کے اوپر آپ آڈٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی بیٹی کے ساتھ. who he met through a mutual friend. وہ ملاقات کیسے ہوئی ہمیں اس کا نہیں غرض. دا مینیجنگ ڈائریکٹر اس نے ایکچولی کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی غلط طریقے سے نہیں وہ آپس میں لنک ہوئے، انہوں نے کسی میوچل فرینڈ کے ذریعے ان کو وہ جو بھی رشتہ داری ہوئی ہے. The managing director MD owns 51% of the shares in Happy Goods. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، اب یہاں پر list the threats to independence which might arise as a result of above explaining clearly why these are threats. کہتا جی threats جو ہیں وہ indicate کریں to the independence. دیکھیں یہ جتنے بھی تھریٹس ہیں نا، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ دیز آر تھریٹس ٹو انڈیپینڈنس. ٹھیک ہے، اور انڈیپینڈنس افیکٹ ہو رہی ہے. یہ ایکچولی پیچھے ہم نے فنڈامنٹل پرنسپل پڑھے، انٹیگریٹی، آبجیکٹیوٹی، وہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. اگر ہم انڈیپینڈنس کو فالو نہیں کریں گے تو وہ فنڈامنٹل پرنسپل بھی فالو نہیں ہوتے. لہٰذا یہ سارے کے سارے تھریٹس جو ہیں کلیکٹیولی یہ انڈیپینڈنس کے اوپر تھریٹ ہے. آپ کی انڈیپینڈنس افیکٹ ہوگی تو آپ کی آبجیکٹیوٹی بھی کمپرومائز ہوئے گی، آپ کی انٹیگریٹی بھی کمپرومائز ہوئے گی. ٹھیک ہے، اور اس طرح آنیسٹی جو ہے وہ بھی کمپرومائز ہو جائے گی. تو بہرحال آل دیز تھریٹس آر ٹو دی انڈیپینڈنس. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کے تھریٹس جو ہیں آئیڈینٹیفائی کریں. میں آگے چلیں جی. اب دیکھیں یہ جو ریلیشن شپ ہے اس کے اندر ایک تو پریشر ہے بھائی، وہ بھائی آپ کی منگنی ہوئی ہے تو اس سے بڑا پریشر کیا ہوگا. ٹھیک ہے، ایم ڈی صاحب کی بیٹی کے ساتھ تو بہت بڑا پریشر ہے جی. پھر فیملیرٹی تھریٹ ہے، وہ آپ کو کہیں گے کہ بھائی یہ ایسے ہی ایسے ہی ہے اور آپ کو وہ بلیو کرنا پڑے گا. اور سیلف انٹرسٹ کا کیا ہے جی، اس کے اندر کوئی آپ کا جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے ڈائریکٹ فائنینشیل انٹرسٹ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ایم ڈی کے پاس 51% شیئر ہولڈنگ ہے تو اب ایم ڈی آپ کا رشتہ دار ہو گیا تو وہ آپ کلوز ممبر ہو گیا. تو اس ایک آپ کا ڈائریکٹ فائنینشیل انٹرسٹ ہو یا کسی کلوز ریلیشن شپ آپ کا ڈائریکٹ انٹرسٹ ہو تو وہ بھی سیلف انٹرسٹ جو ہے اس میں آتا ہے. تو لہٰذا یہ تینوں قسم کے جو تھریٹ ہیں یہ اس کے اندر ایگزسٹ کر رہے ہیں. انٹیمیڈیشن تو ڈائریکٹ ہے نا کہ مطلب ظاہر ہے دیر از آلویز اے پریشر کہ جی ریلیشن شپس کا ایک پریشر تو ہوتا ہے. اور فیملیرٹی بھی چونکہ وہ ایم ڈی ہے اور وہ ساری ہو نو رکھتا ہے. اور سیلف انٹرسٹ
کہ چونکہ ایم ڈی ہے اس کے پاس 51% میرا ڈائریکٹ فائنینشیل انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن میرے یا جو بھی انگیجمنٹ پارٹنر ہوگا اس کے کیا کہیں گے اس کو فادر ان لا کا انٹرسٹ ہے، تو لہٰذا وہ فائنینشیل انٹرسٹ کے زمرے میں بھی آئے گا. اوکے لو جی، یہاں تک ہم رہیں گے کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی اسکیل سی چیزیں ہیں. میں آگے چل سکتا ہوں، ٹائم ہے ہمارے پاس ابھی 20 منٹ، لیکن یہ ہے کہ یہاں ہم کلوز کر دیں گے. ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کا اگلا سیگمنٹ پڑھیں گے اور وہ کیا ہوگا، سیف گارڈ ہے. تو سیف گارڈز کے اوپر بات کریں گے کہ سیف گارڈز کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ کمانڈر سیف گارڈ نہیں ہے، یہ آڈٹ کے سیف گارڈز ہیں. کل انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات کریں گے. کسی کا کوئی کوشچن ہے یہاں تک تو آپ پوچھ لیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس میں سے 7-8 نمبروں کا پیپر ڈیفینیٹلی آتا ہے اور بچے اٹیمپٹ صرف اس لیے نہیں کر پاتے، وہ کہتے ہیں اچھا یار ایزی ہے. اس کی تیاری وہ کس دن کر رہے ہوتے ہیں، جس دن پیپر دینے جانا ہوتا ہے وہ صبح صبح یوں 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 کتاب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو جب تک آپ اچھے طریقے سے پڑھیں گے نہیں یہ سارے گڈ مڈ ہو جائیں گے. پرابلم کیا ہے اس کو کہ یہ مکس ہو جاتے ہیں، آپ نے ان کو مکس نہیں ہونا. ٹھیک ہے جی، اینی کوشچن؟ ٹھیک ہے جی، اللہ میاں آپ کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے. کل انشاءاللہ تعالیٰ سیف گارڈز کے اوپر بات کریں گے اور کوشش کریں گے اسے کلوز کرنے کی. تھینک یو ویری مچ.